अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क में जो वफाकी इकाइयाँ हैं, ये फेडरेटिंग यूनिट है जिसकी हम हमेशा से बात करते हैं कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए और ख़ास तौर पर रियासत पाकिस्तान को मजबूत तर बनाने के लिए जो हमारे फेडरेटिंग यूनिट हैं, इनका एक पेज पर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनके खदशात, इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना भी वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि ये सीरियस कंसर्न्स बाद में जाकर फेडरल गवर्नमेंट के लिए न सिर्फ मसाइल पैदा करते हैं, बल्कि आपने देखा कि बलूच भी नाराज़, पश्तून भी नाराज़, सिंधी भी नाराज़। अगर ये माजी का जो तल्ख तजर्बात है इससे हमने कुछ सीखा नहीं तो आगे जाके हमारे लिए मुश्किलात बढ़नी है, मुश्किलात कम नहीं होनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा तब्दीली, तब्दीली और तब्दीली। ये तब्दीली कौन सी तब्दीली है, कहाँ है ये तब्दीली, किसने देखी ये तब्दीली, इस पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि तहरीक इंसाफ के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ खुलकर सामने आया है कि तहरीक इंसाफ अब तहरीक इंतकाम बन चुकी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये फरमाया है। इस पर भी तफसीलन जानेंगे क्योंकि पार्टियों का सबका मौक़िफ़ भी आज जानेंगे। और उसके साथ साथ आज आप ये समझेंगे कि कैबिनेट हमारे पास, आज कैबिनेट हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। हम पूछेंगे उनसे कि क्या करने जा रहे हैं। PSDP जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये फेडरेटिंग यूनिट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि PSDP पर नज़र-ए-सानी और उसके साइज़ में कमी लाई जाने और उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कमी लाने की बात की जा रही है। और तो और NFC अवार्ड पर नज़र-ए-सानी की बातें की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इसका 3% जो है वो फाटा के लिए मुख्तस किया जाएगा। क्या प्रोविंस को एतमाद में लिया गया है? ऑयल रिफाइनरी के हवाले से जो सऊदी अरब के साथ मुआहिदों की बात की गई, उस पर सरदार अख्तर मैंगल जो BNP मैंगल के सरबराह हैं, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। क्या उनको ऑन बोर्ड लिया गया है? क्या फिर काला बाग डैम की तरह अवामी नेशनल पार्टी और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को एतमाद में लिए बगैर बहुत सारे फैसले मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? बात करेंगे इस पर भी। वजीर आज़म ने बलूचिस्तान का एक दौरा किया और ये तब्दीली वाला पहला दौरा था बलूचिस्तान का, जिसमें ये कहा जा रहा था कि पता नहीं बलूचिस्तान में क्या होने वाला है, कोई पैकेज का ऐलान होगा। और सुनने में ये आया, मैंने पूरी ये स्पीच भी सुनी और हमारे बड़े दोस्तों ने मुझे कॉल करके भी ये कहा कि ये तो मायूस कुन दौरा था। उसमें ये कहा गया कि हम शौकत खानम अस्पताल अगर बन जाए तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डायरेक्टर साहब आएंगे, सर्वे करेंगे। उसके बाद अगर ये हो जाए और अगर एग्रीकल्चर में ये हो जाए तो होगा, लेकिन बलूचिस्तान के लिए कोई पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। तो डेफिनेटली एक जनरल परसेप्शन जो है वो ये है कि बलूचिस्तान का दौरा महज माजी की जो हुकूमतें हैं उनकी तरह एक रिवायती दौरा किया गया और कोई पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। जबकि बलूचिस्तान से डिप्टी स्पीकर, बलूचिस्तान की कैबिनेट, बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा के साथ मिलकर हुकूमत, इस पर बात करेंगे। गो के नई तब्दीली जो है, जो पाकिस्तान में तब्दीली की बात की जा रही है, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। जब ये कहा जाता है, हमें भी ये सबक पढ़ाया जाता है कि जी मीडिया थोड़ा सा हौसला रखे, तो आप लोगों ने इतने सब्ज़ बाग दिखाए हैं, इतनी एक्सपेक्टेशन है अवाम की आपसे, तो क्या आपसे फिर आपको तो मैं तो ज़ाती तौर पे 2 दिन भी नहीं दूंगा, आप तो 100 दिन की बात करते हैं। गलत काम करेंगे या आपकी डायरेक्शन सही नहीं होगी तो डेफिनेटली आप पे तनकीद होगी। अपोजिशन ने भी एक ड्रामा रचाया हुआ है, वो भी आपके सामने है। पंजाब असेंबली के सामने धरना है ते मरना है, वही रिवायत है, वही तरीकाकार है। और अपोजिशन जो है, बिखरती हुई अपोजिशन जो तिनका तिनका बिखर गई थी, वो अब दोबारा से तिनके जुड़ रहे हैं आपस में। और कहीं पुराने मिसाक जमहूरियत वाली यारी एक मरतबा जरदारी साहब की फिर दोबारा से कहीं तरोताज़ा होते हुए दिखाई दे रही है। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें जिनसे इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़मरक खान अचकज़ई साहब, सूबाई वज़ीर हैं ज़राअत के बलूचिस्तान से और अवामी नेशनल पार्टी के मोस्ट सीनियर कारकुन हैं, सबसे ज़्यादा सीनियर कारकुन जो बलूचिस्तान में, और अपने हल्के और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा इनका नाम भी है। आज देखते हैं कि सिर्फ नाम है या इन्होंने कुछ किया भी है। बहुत शुक्रिया अचकज़ई साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सेनेटर फ़िदा मोहम्मद मालाकंड साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आज इनसे तब्दीली के हवाले से बात करेंगे और आइंदा का लाए अमल क्या इनका होगा, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ मलिक अजमत खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। ज़मरक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सरदार साहब ने तो ऑयल रिफाइनरी पर बलूचिस्तान को एतमाद में न लेने का गिला कर दिया। NFC और PSDP पर नज़र-ए-सानी या उसके साइज़ में कमी कैसा लगा आपको? देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। PSDP और NFC अवार्ड 2009 में आपको पता है कि जब हुआ था तो फिर 5 साल के बाद इसका फिर NFC अवार्ड होना है। और NFC अवार्ड में ये है कि हर NFC अवार्ड के बाद सुबून के हिस्से में इजाफा किया जाएगा। ये एक फार्मूला तय हुआ है।
لیکن بدقسمتی سے اس وقت سے پھر ابھی تک کوئی NFC ایوارڈ پہ کوئی کانفرنس یا کوئی ان پہ جو ہے عمل درآمد نہیں ہوا ہے. آج تک اس پہ کوئی صوبوں اور مرکز کے درمیان آج تک بیٹھک نہیں ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ اگر آپ کل دیکھ لیں کہ گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا کہ جی ہم 3% کٹوتی کریں گے صوبوں کے NFC کے حصے میں. حالانکہ یہ جو ہمارے چھوٹے صوبے ہیں، جو پسماندہ صوبے ہیں، بلوچستان لے لے، چاہے میں سب سے بلوچستان کی بات کروں گا، ہمیں تو پہلے کچھ تھا ہی نہیں. NFC ایوارڈ میں ہمیں 5.2% سے 9.2% لے کے دیا گیا. ابھی اگر ہمارے 3-4% کٹ جائیں گے تو ہمارے پاس تو تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں رہ جائیں گے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فیڈرل سے اپنے فنڈ سے آپ کے تو ایجوکیشن کا 95% تو سیلریز میں چلا جاتا ہے، ان سے ان کو ایڈجسٹ کر دیں. دیکھو صوبے سے اگر کٹنا ہے تو صبح تو پھر واپس اسی حالت میں آ جائیں گے جو آج سے 10-15-20 سال پہلے تھے. میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں، جب نواب رسانی صاحب ہمارے چیف منسٹر تھے تو 2008 اور 2009 میں جو 10 میں ہمارا NFC ہوا، گوادر میں ہوا تھا، اس وقت ہم تنخواہوں کے لیے ہمارے جو تھے، ہم یہاں اسلام آباد کا چکر لگاتے تھے اور ریکویسٹ کر کے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ جی ہماری تنخواہیں دی جائیں. ہمیں کچھ جب بہتر ہوا تو یہ اسی حکومت کی کارکردگی، جب ہماری پیپلز پارٹی زرداری صاحب کی اس میں ہمارے اسفندیار ولی خان نے مل کے ہم نے ایک NFC ایوارڈ 18ویں ترمیم اس وقت لایا. یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس ملک کے لیے. تو اس وقت یہ حصہ بڑھ گیا. ابھی اگر پھر کٹوتی ہوگی تو ہم تو پھر ہو جائے. ابھی بھی ہمارا 18ویں ترمیم بھی ہم عملاً ختم کر دیا گیا. زمرک صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو کمال صاحب ہیں، جام کمال صاحب، میں نے تو ان کو ابھی تک کوئی کمال کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. کیا یہ جو کمال ہوا ہے PSDP کا اور اس کی نظر ثانی کا، کیا فیڈرل گورنمنٹ نے جام کمال صاحب کو، آپ لوگ تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے باقیوں کے ساتھ، جام کمال صاحب کو کم سے کم آن بورڈ لیا گیا؟ اور آپ لوگوں نے کیا یہ سوال کیا؟ ہم نے دیکھو آج تک تو ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا ہے. دیکھو آن بورڈ فیڈرل PSDP سے اگر ہمارا شیئر رکھ بھی دیا جاتا ہے تو تب وہ ملتا بھی نہیں ہے وہ سال، اور پھر اس کو شفٹ کر کے پنجاب میں یا سندھ میں یا KP میں جدھر بھی خرچ ہوتے ہیں. یہ پہلے 10 سال سے یہ پریکٹس چل رہی ہے. میں صرف آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آن بورڈ نہیں لیا جاتا ہے. ہمیں نہ گوادر میں آن بورڈ لیا گیا ہے، ہمیں نہ ریکارڈک میں لیا گیا. آج سعودی عرب کے ساتھ جو مطلب اختر جان مینگل صاحب نے کہا کہ ایک معاہدہ ہوا، تو جب آپ معاہدہ کرتے ہو اور بعد میں گورنمنٹ کو بلاتے ہیں کہ جی آئے ہمیں بتا دے، تو آپ اس سے پہلے گورنمنٹ کو آن بورڈ لے لو، اس کو اعتماد میں لے لو، تو تب بلوچستان کے فیصلے کرو. اچھا زمرک صاحب، میں ایک سوال کروں گا پھر میں سینٹرل صاحب کی طرف جاؤں گا. گلے شکوے آپ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور ڈیفینیٹلی بلوچستان کے کیونکہ مسائل، میں آئی ایم سن آف دس سائل، بلوچستان سے میرا بھی تعلق ہے، مجھے اس کے مسائل کا بارے میں پتا ہے. یہ بتائیے گا کہ پہلے تو جمعیت کے بارے میں ایک پرسپشن تھا کہ بلوچستان کے اندر اس کا کچھ اور بیہیو ہے اور فیڈرل میں کچھ اور ہے. وہاں پر وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے، حکومت بینچوں میں بیٹھی ہوتی ہے حکومت کے ساتھ. اس مرتبہ یہ ریکارڈ آپ لوگوں نے بھی توڑ دیا. آپ لوگوں نے اپنی جھولی، باپ کی جھولی میں اپنے ووٹ آپ لوگوں نے ڈال دیا. آپ لوگ کیا ہیں یہاں، آپ اپوزیشن میں. آپ سن لے، ہم نے بلوچستان عوام پارٹی سے احتیاط کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، جو ابھی پریزیڈنشل الیکشن ہوا تھا، اسفندیار ولی خان نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپوزیشن کو ووٹ دے دیں. ہم وہ تحریک انصاف کے ساتھ، ہماری اتحاد نہیں ہے، ہم باپ کے ساتھ ہیں. ہم نے صدارتی الیکشن میں مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیا بلوچستان میں. ہم صرف بلوچستان کے حد تک BAP کے ساتھ اتحاد میں ہیں، اور وہاں پہ تحریک انصاف بھی BAP کے ساتھ اتحاد میں. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ تحریک PTI کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ باپ پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور ہم ان کا اتحاد ہے. ہم نے ان کو کہا کہ ہم یہاں تک آپ کے اتحادی ہے، وہاں پہ ہمارے پاس آتے. جام صاحب نے کہا کہ ہمیں ووٹ دے دیں. اندر ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں ویسے ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں. اللہ ان کو مزید کامیابیاں دے اور ترقیاں بھی دے. لیکن جو ماضی کے طریقہ کار جو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہمارے پولیٹیشنز نے، یہ سب کو ہم آڑے ہاتھوں نہیں لیتے ہیں. تقریر کرنے میں ہمارے پولیٹیشین کمال رکھتے ہیں. عوام کی نفسیات، عوام کی نفس پہ ان کا ایسا ہاتھ ہے، ایسے کمال کی گفتگو کرتے ہیں. ووٹر بولتا ہے بس ہم تو چاند پہ چڑھ گئے، لیکن جو ہی اقتدار کے منصب پہ بیٹھتے ہیں، پروٹوکول کی گاڑیاں ہوتی ہیں، 3600 cc گاڑیاں، کانوائے ہوتے ہیں، اس کے بعد کون سا عوام ویلکم بیک ناظرین. زمرک کچکزئی صاحب سے بھی ذرا بات کرتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے. انہوں نے تو تحفظات کا اظہار کیا، وفاق سے بھی تحفظات کا اظہار کیا. پچھلی حکومت میں آپ اپوزیشن میں تھے،
ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا کہ ایک اپوزیشن والا بندہ بیٹھا ہے. ایک سردار یار محمد رند صاحب ایک دفعہ میں دکھائی دیے تھے نواب اسلم صاحب کی حکومت میں, واحد اپوزیشن لیڈر تھے, کبھی کبھی چکر لگاتے تھے, لیکن آپ ایک تسلسل کے ساتھ ہمیں بیٹھے ہوئے دکھائی دیے. یہ بتائیں, آپ کے علاقے میں بھی میں گیا, بلوچستان کے اندر دیا, آپ گلے تو کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ گلے کر رہے ہیں. ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہم نے دیکھے, آپ کی کانسٹیٹوینسی میں بھی ہم نے دیکھا, آپ نے بڑا کام کیا لوگوں کے لیے. آپ نے کون سا اپوزیشن میں ایسا کام کیا ہے کہ جس کا آپ کریڈٹ لے سکیں اور آپ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے بلوچستان کے لیے یہ کنٹریبیوٹ کیا ہے اور ایگریکلچر کے لیے میں یہ پلان لے کر آیا ہوں بلوچستان کے لیے؟ گو ایڈ سر. دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری ایک روایات ہوتی ہے یہاں پہ پاکستان میں کہ اپوزیشن کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. جو ٹریجری بیچنز والے ہوتے ہیں وہ اپوزیشن کو وہ حق نہیں دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پالیسیز وہ ٹریجری بینچز بناتے ہیں, جو حکومت کا حصہ ہوتا ہے سب کچھ وہی کرتے ہیں. لیکن میں اپوزیشن میں رہتے ہوئے میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ میں نے اپنے ضلع میں ایک لیوی سپاہی کے ٹرانسفر کے لیے بھی میں وزیر اعلیٰ کو نہیں کہہ سکتا تھا. وہاں پہ جو ہمارے دوسرے کمپرس بیٹھے ہوئے تھے, جو دو بلوچ کمپرس تھے اور پشتون کمپرس ہے, شاید آپ جانتے ہیں ان کو تو آپ لوگ جھگڑوں سے ہی فارغ ہوئے, وہ انہوں نے اس شرط پہ اپنے چیف منسٹر کے ساتھ جو ڈاکٹر مالک صاحب تھے یا نواب ثناء اللہ زہری صاحب تھے, ہمارے دوست تھے, ان کو کہا تھا کہ اپوزیشن کو نہ کچھ پی ایس ڈی پی میں حصہ دینا ہے, نہ ان کی کوئی سروسز میں حصہ ہوگی, نہ ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پابندی. تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا, نہ میں نے اس سے پچھلے سال جو نواب اسلم رسانی صاحب ہمارے چیف منسٹر تھے, بہت بہترین اور قابل چیف منسٹر تھے, ہمارے سب تھے, لیکن انہوں نے ہمیں اختیارات دیے تھے, ہم نے کام کیا, ہم نے کالجز بنائے. یہ قابل نہیں ہے جام کمال؟ نہیں, ابھی تو کمال بھی ہیں. نہیں, جام کمال صاحب جو ہے, جام کمال صاحب بھی قابل ہیں, ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں اور وہ ہمارے ایک اچھے چیف منسٹر ثابت ہوں گے. ابھی تو 1.5 مہینہ ہوا ہے گورنمنٹ کو, ابھی تو کچھ وقت تو دے دیں کہ وہ وقت چاہیے چلانے کے لیے. یہ نہیں کہ لوگ ایک دم کہیں چاہے وہ فیڈرل میں. یہ زمرک صاحب یہ بتائیے گا, آپ ایک بات بتائیے گا, آپ نے بالکل درست بات کی. یہ پرسپشن جو بنا ہے, میں عام پرسپشن کی بات کرتا ہوں. بالکل. از دیٹ رائٹ کہ بلوچستان میں جو بی اے پی ہے, باپ جس کو بلوچستان عوامی پارٹی کہا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نواز پارٹی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بنایا ہے, اور عوامی نیشنل پارٹی, باچا خان کا نظریہ, خدائی خدمت گزار, سرخ انقلاب, یہ کیا ہو گیا آپس میں؟ آپ لوگ کیسے رل مل گئے؟ ایک طرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ, دوسری طرف پرو اسٹیبلشمنٹ. دیکھو, اسٹیبلشمنٹ ہم ایسے نہیں کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں. اس طرح ہم جو بھی تعمیری کام ہوگا صوبے کے لیے, ہم نے کچھ جس طرح نکات ہوتے ہیں, کچھ بنیادی مقاصد کے لیے ہم نے اس گورنمنٹ کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے. ہم یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ہم آپ نے اپنے مشر سے پوچھ کے کیا؟ مشر سے پوچھ کے کیا. دیکھو, اسفندیار ولی خان ہمارے لیڈر, جمعیت والے ویسے مولانا صاحب سے کم پوچھتے ہیں. نہیں, ہم تو ان کے بغیر جا ہی نہیں سکتے. ہماری صوبائی خود مختاری ہے, لیکن ہم اپنے صوبے میں بیٹھ کے پھر مشر سے, وہاں پہ ہمارے مرکزی کونسل ہوتا ہے, مرکزی مجلس عملہ ہوتی ہے, ان سے ہم پرمیشن کے بغیر نہیں جا سکتے, ان کی پرمیشن کے ساتھ جا سکتے. دیکھو, جام کمال صاحب بھی ایک, میں آپ کو کہہ دوں, قابل کمپیٹنٹ آدمی ہے, بہت کمپیٹنٹ. جام آپ بیلا کا پوتا ہے. نہیں, اس کا والد, اس کا دادا, وہ دونوں چیف منسٹر رہ چکے ہیں, اور وہ خود بھی قابل آدمی. ان کو ٹائم دینا چاہیے, ہماری گورنمنٹ کو ٹائم دینا چاہیے. ہم نے پہلے ان کو کہا کہ جی ہم نے وفاق سے اپنے حقوق لینے ہیں, وفاق کے بغیر ہم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن وفاق کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بلوچستان کے بغیر, جس طرح اپنے اکائیوں کی بات کی, اگر اکائیاں مضبوط ہوگی تو تب فیڈریشن مضبوط ہوگا, اس کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو حقوق دیے بغیر. دورہ بلوچستان کا مختصر بتائیے گا سر, بلوچستان کا دورہ عمران خان صاحب کا. دیکھو, ہم بھی دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ عمران خان صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. جس طرح ایک پرائم منسٹر ہے, ہماری اختلاف اپنی جگہ, ہماری پارٹی کے اختلاف ہے, کے پی کے میں ہماری ان کے ساتھ اختلاف ہے, یہاں پہ اختلاف ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھ لیں, اگر ان کی اچھی پالیسیز بنتی ہے, اس طرح نہیں جس طرح ڈالر جس طرح آپ گئے ہیں ابھی نظر آئے گا, لیکن ان کو بھی تھوڑا ٹائم دینا چاہیے. دیکھو, میں آپ کو کہہ دوں کہ پچھلے گورنمنٹ میں جو ہوا تھا, ہمارے ساتھ پچھلے گورنمنٹ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہم یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان, نہیں ہمیں مل گئی, لیکن ہم منسٹر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم حقوق سے دستبردار ہو جائے. ابھی سی پیک میں آپ دیکھ لیں, سی پیک میں آپ پچھلے گورنمنٹ, دورہ آپ کو کیسا لگا؟ دورہ ایکسپیکٹیشن تو تھی آپ لوگوں کی, ہے ابھی بھی ہے. نہیں, وہ جو کوئی اعلان تو کیا ہوتا نا آپ تو اعلان میں تو خود تھا ہی نہیں اس میں کہیں باہر تھا. آپ کو افسوس تو ہوا ہوگا تھوڑا بہت, تو باہر تھا.
تو کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے ہمارے چیف منسٹر سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ ایڈجسٹ کریں گے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ابھی بھی ہم فیڈرل سے حقوق پہ لڑیں گے, ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب جس طرح آپ نے کہا پی ایس ڈی پی میں ہمارا اس کو کٹ لگانے کی, ہم کبھی بھی اس کی جو ہے حمایت نہیں کریں گے. 31 پوائنٹ سمتھنگ کہہ رہے ہیں ڈیڈکشن ہوئی ہے. یہ تو نہیں, پر بلوچستان پہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھو بلوچستان 45% آف پاکستان ہے ایریا کے حوالے سے. آپ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک, آپ ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ تک بجلی پہنچانے کی کتنی آپ کو خرچہ ہوگا. آپ ایک روڈ بنانے کے لیے, اسکول بنانے کے لیے, ہیلتھ فیسلٹیز. ویسے ایک بات بتائیے زمرک صاحب, آپ ایگریکلچر کے منسٹر, آپ ماشاءاللہ بڑا, کیونکہ زراعت کے حوالے سے ہم تو لائف سٹاک والے ہیں نا بلوچستان والے. وہ جیسے ہمارے معذرت کے ساتھ میں نام نہیں لینا چاہوں گا, ماضی میں ایک ہمارے منسٹر صاحب تھے, تو کسی نے کہا, وہ پشتوں میں انہوں نے کہا, ان کا دا سوک ناس تھی, مالدہ منسٹر صاحب ناس تھی دا جنگلات, اگول دا کم درخت منسٹر درخت خدل تنست اگر سے. آپ کے علاقے میں بھی تو کوئی زراعت کے حوالے سے کوئی سچ ہے ایسا کام نہیں ہے. آپ جا کر ڈیرہ مراد جمالی میں اور ادھر جا کر پورے بلوچستان میں عبداللہ میں ہے. دیکھو ابھی تو میں آپ کو بتا دوں, ہم نے ایک ٹیکنالوجی, نیو ٹیکنالوجی کے ساتھ جانا ہے. ہمارے بلوچستان میں تقریباً 3 ضلعوں میں جو ہے ہمارا نہری پانی استعمال ہو رہا ہے, جعفر آباد, نصیر آباد, اور یہ جو ہے یہاں پہ ہمارے باقی جو ایک پوری دنیا پڑی ہوئی جو ایریا ہے وہ بارانی ہے. ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہے, قلعہ عبداللہ ہے, پشین ہے, کلات ہے, مستونگ ہے, جتنے بھی آس پاس جو بھی ہیں وہاں پہ سارے ٹیوب ویل کے ذریعے ہم ایگریکلچر کرتے ہیں. ہمیں ڈیمز چاہیے, ہم فیڈرل سے ہی لیکیج ڈیم جو پانی لیک کریں, اور زمین جو آپ نہیں سمجھتے کہ کنال والا سسٹم زیادہ بہتر طریقہ کار تھا. یہ جو چیک ڈیم, ڈیلیکشن ڈیمز ہیں, یہ نیچرل ایک فلو ہوتا ہے, اس کو نہیں, اس کے بغیر تو ہمارا راستہ ہے ہی نہیں. دیکھو ہمیں چیک ڈیم ہے, اسمال ڈیمز ہے, ڈیلیکشن ڈیمز ہے, لیکیج ڈیمز ہے, یہ بنانے. ہم نہیں, دیکھو ایک ٹیکنالوجی, ہم دیکھو ٹنل فارمنگز لے آئیں گے, ہم ڈرپ ایریگیشن سسٹم وہاں پہ ابھی کر رہے ہیں پورے بلوچستان میں. ہم وہ فروٹ وہ سبزیاں وہاں پہ ہم ایک آگاہی مہم چلائیں گے فارمرز کے لیے کہ بھائی آپ اگر زیتون کا پل جو ہے وہ اگاؤ گے تو وہ میں نے زیتون سے مجھے یاد آیا, میں آپ کو انڈیکیٹ بھی کر دوں تاکہ آپ منسٹر صاحب ہیں, بلوچستان والے بھی دیکھ رہے ہیں. ڈسٹرکٹ زیارت سے لے کے پورا زیارت کا علاقہ, زیارت سے لے کے سنجاوی سے لے کر آپ کے ہرنائی, یہ پورے وائلڈ اولیو ہے, وائلڈ. اور اس وائلڈ اولیو کو اتنی بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے, جنگلات کو, سنوبر کو جس طریقے سے کاٹا جا رہا ہے, اس پر آپ کام کرنے کے لیے کوئی ہم سے وعدہ کریں گے؟ یا بالکل کریں گے. میں آپ کو یہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہم رہیں گے, اور اسی کو بچانے کے لیے جوب کا علاقہ بھی اس میں شامل ہے. جوب کے علاقے سارے جو ہمارے ابھی ہم نے سنبھالا ہے تھوڑا سا, جو ہمارا ابھی نئی گورنمنٹ میں ہم نے اس کو کیا ہوا ہے. تو ہم یہ چیزیں جو ہے دیکھو, ہم جو لیولنگ سسٹم ہے, جو لیزر لیولنگ سسٹم, ہمارے چیف منسٹر جام صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ ہم نے توجہ 75 سے 80% لوگوں کا روزگار جو ہے وہ ایگریکلچر. کلین اینڈ گرین میں آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا, اس میں بھی ہوگا. کلین اینڈ گرین میں جو ہے وہ سارے ہم سب پہ جو دیکھو وفاق سے جو ہمارے کوئی صحیح منصوبہ آتا ہے, چاہے وہ بلوچستان کے لیے فائدہ ہوگا, ہم ان کی حمایت کریں گے. اگر غلط ہوگا, غلط چاہے ہمارے اپنے لوگ بھی کریں گے, ہم ان کی مخالفت کریں گے. کبھی بھی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جس طرح سی پیک کے ساتھ ظلم ہوا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, 28 ارب روپے کے منصوبے بنے ہیں پچھلے گورنمنٹ میں. احسن اقبال صاحب نے جو ہمارے ساتھ جو دھوکہ, ویسے آپ آپس کی بات ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کو کیسا لگتا ہے جب بلوچستان میں ایک طرف جو ہے پی کے میپ کے لوگ آپ پر جو ہے وہ الفاظ کے تیر برساتے ہیں نشتر, دوسری جانب جو ہے آپ کے مشر جو ہے اسفند یار صاحب جو ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایسے کر رہے ہیں. دیکھو سیاست میں ہمیشہ ہر چیز ہوتی ہے, یہ نہیں ہے وہ بیٹھتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں مولانا صاحب. نہیں, آج کل تو وہ آپس میں بڑا ہم بھی ابھی اسی طرح ہے, کوشش کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں علیزئی میں بھی سب سے جفی مار لینا, سر ختم کریں معاملات کو. کیا نہیں, ہم نے ختم کیا, ہم تو ختم کرنا چاہتے ہیں. جب بڑے ختم کریں گے چھوٹے کبھی بھی. بہت آپ نے بڑی ایک ایکسیلنٹ بات کی, یہ پولیٹیکل ویل ہے اور یہ اسپرٹ ہے. جی مالاکنڈ صاحب جس طریقے سے بلوچستان کے حوالے سے یہ بات کی, آپ بھی تو ضروری ہے. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور یہ میں کلوزنگ میں ہی کہوں گا بہت شکریہ آپ کا زمرک خان اچکزئی صاحب. وہ بات میں بتا دوں کہ 18ویں ترمیم میں جو ہے ابھی عملاً ختم کر دیا گیا. عملاً ختم, آپ کو دیکھو یہاں پہ ہیلتھ منسٹری ہے, ایجوکیشن منسٹری ابھی بھی ہے, ابھی اس گورنمنٹ نے. میں یہی چاہتا ہوں کہ عملاً اس کو نہیں ختم کر دیا گیا اور پوچھتے نہیں ہے اس میں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. 18ویں ترمیم کو برقرار رہنا چاہیے, صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے, ساری چیزیں ہوں گے تو فیڈریشن مضبوط ہوگا اور اکائیاں خوش. بہت شکریہ زمرک خان اچکزئی صاحب, سینیٹر فدا محمد مالاکنڈ صاحب بہت شکریہ آپ کا, ملک عظمت خان صاحب, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تعمیر و ترقی کی, معدنی ذخائر سے مالا مال بلوچستان کی بات کرتے ہیں. جب بلوچستان کی ترقی کی بات آتی ہے تو پھر ہاں نہ تو تراں والی باتیں آتی ہیں. ٹاپی آ رہے بلوچستان سے آ رہے, کوئٹہ سے ہوتا ہوا آ رہے, کندار والی سڑک سے سیدھا ہوتا ہوا آ رہے, کاسا 1000 آ رہے وہاں سے آ رہے,
گوادر ہے مرکزی حیثیت ہے بلوچستان ہے، سینڈک ہے بلوچستان ہے، ریکوڈک ہے بلوچستان ہے، چماولنگ ہے بلوچستان ہے، کاسا ماربل ہل ہے بلوچستان ہے، 40 سے زیادہ معدنی ذخائر ہیں بلوچستان ہے، گیس کے ذخائر ہیں بلوچستان ہے. لیکن جب بلوچستان کی تعمیر و ترقی کی بات آتی ہے بولتے کٹوتیاں کر دیں اس میں. آپ یہ کہتے ہیں NFC ایوارڈ اور اس پہ نظر ثانی ہوگی. اللہ کرے یہ نظر ثانی میں آپ کو 10% بڑھا دیں. اور یہ جو آپ نے 3% فیصلہ کیا ہے یہ ڈیفینیٹلی بلوچستان کے لوگوں کے بارے میں ایک پرسپشن موجود ہے کہ وہ بڑے فراغ دل لوگ ہیں، بہت بڑا دل ہے ان کا. وہ اپنے بھائیوں کے لیے اور وہ اپنے فاٹا کے بھائیوں کے لیے ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن آن بورڈ لیے بغیر، وہاں کے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیے بغیر یہ فیصلہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.